अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम व्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूं डॉक्टर हसन राना। नाज़रीन, अक्सर हम आपको अपने प्रोग्राम्स में ये बताते रहते हैं कि पूरी दुनिया से कादियानी कैसे तेज़ी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि कादियानी जमात का एक झूठा प्रोपेगेंडा या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है वो भी जारी है, और उनका दावा ये है कि जी वो हर साल बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि पूरी दुनिया से KTV के साथ और दीगर हमारे दोस्तों के साथ जो कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का काम कर रहे हैं, उनके साथ लोग रब्ता करते हैं और आए रोज़ इस्लाम कबूल करते चले जा रहे हैं, जिनमें से चंद के जो इंटरव्यूज़ हैं वो हम कर भी चुके हैं और आपके सामने पेश करते रहते हैं अक्सर औक़ात। इन्हीं खुशनसीब अफराद में से एक जो साहब हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनका नाम सऊद अहमद है और इनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। आज से तकरीबन 3 साल पहले अल्लाह की तौफ़ीक से इन्होंने इस्लाम कबूल किया, कादियानियत को छोड़ा। इनसे हम जानते हैं कि इन्होंने कादियानियत को क्यों छोड़ा और कादियानियत को छोड़ने के बाद कादियानी जमात ने इनके साथ क्या सलूक किया और वो बुनियादी क्या वजूहात थीं जिसकी बिना पर इन्होंने कादियानी जमात को छोड़ा। सऊद साहब, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं इस्लाम कबूल करने पे। आप ये बताइए कि कादियानियत के हवाले से आपका क्या पस मंज़र है और आपकी रिहाइश कहाँ पे और क्या मसरूफ़ियात हैं आपकी? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सऊद अहमद है, वालिद का नाम शेख महमूद अहमद है। मैं फैसलाबाद से हूँ। तो ख़ानदानी तौर पर मैं कादियानी था। मेरे वालिदैन, मेरे रिश्तेदार सारे, मामू चाचू सब कादियानी हैं और बच्चे भी। अब 3 साल पहले मैंने और मेरी बीवी ने इस्लाम कबूल किया अल्लाह ताला के फ़ज़ल से। तो उसकी वजूहात जो जमाती तौर पर बनी वो यही है कि मिर्ज़ा कादियानी को ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा रुतबा देते हैं, और ये बात तो एक मुसलमान के लिए नाकाबिले कबूल है। इसी वजह से मैंने इस्लाम कबूल किया है। और उसके बाद मेरे साथ इन्होंने जो जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं वो भी बेइंतहा हैं। मेरा कारोबार भी ख़त्म करवाया, मेरे बच्चों से मुझे दूर किया, मेरे बच्चों को मिलने नहीं दिया। तो इस तरह ये सारे सिलसिले मेरे साथ ये कर रहे हैं। अच्छा सऊद साहब, आपने बताया कि आपने और आपकी वाइफ ने इस्लाम कबूल किया, तो ये बताइए कि आपने कादियानी जमात में जब आप थे तो उनके कुछ आपने जो कोर्सेज़ होते हैं कादियानी से मुतल्लिक वो भी आपने किए या कोई जमाती ओहदे पे भी थे आप? जी, जमाती ओहदे पे भी था जी। सदर मुंज़िम मोमी था मैं फैसलाबाद में, हाजियाबाद से, और हल्का हाजियाबाद। ये मेरे पास संदें पड़ी हुई हैं इनकी, ये देखें, ये मुझे संदें मिली हुई हैं। जमाती मैंने कोर्स किए हुए हैं। तो जब मैंने ये देखें, जब मेरा कारोबार ख़त्म करवा दिया गया, मेरे साथ इख्तलाफात हुए इस वजह से, तो फिर मुझे ये रुका कहा गया कि भाई अगर 3 माह चंदा नहीं दिया जाएगा तो जमात से नाम काट दिया जाएगा। इसका मतलब तो साफ़ और क्लियर है कि जमात को सिर्फ चंदों से गरज है, इंसानों से या इंसानियत से कोई गरज नहीं है। ये जो बातें बनाते हैं कि लव फॉर आल, तो फिर चंदे के सिस्टम में ही है कि पैसा दो, उससे साथ मोहब्बत है, अगर पैसा नहीं दोगे तो फिर नफ़रत ही नफ़रत है। और वो नफ़रत का इजहार इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा किया है। वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सऊद साहब, ये बताइएगा कि आपने जो कादियानियत को छोड़ा और इस्लाम कबूल किया अल्लाह के फजल करम से, उसका बुनियादी वजूहात आपने कुछ तो ज़िक्र की, लेकिन इसमें ज़रा थोड़ी अगर तफसील बताएंगे कि मजहबी तौर के ऊपर इनके वो कौन से कुफ्रिया और गुस्ताखाना अकायद थे कादियानियों के, जिनको जब आपने पढ़ा या तहकीक की जिसके बाद आपने फ़ैसला किया इस्लाम कबूल करने का? वो ये था कि एक दफ़ा ना जलसा हो रहा था वो इनकी इबादत गाह में। उस वक़्त मैं भी कादियानी था, तो मैं भी बैठा हुआ था, साथ काफ़ी लोग भी बैठे हुए थे। तो वो जो मरबी हैं उन्होंने वो जो खुतबा दिया उसमें उन्होंने वो एक शेर पढ़ते हैं कि कादियान में उतर आए मोहम्मद, तो जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है इस दुनिया में, तो हम तो बहुत खुश नसीब हैं, वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को देख ले। तो नौज़ुबिल्लाह, ये बात मेरे लिए, मेरे वजूद में मुझे कपकपी सी आ गई कि यार मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का उम्मती होके इस शख्स के साथ कैसे मिलाऊँ इसको, कि जो एक एक बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव की खाक के बराबर भी नहीं है, और ना हम समझते हैं। लेकिन इस वजह से मैं फिर उस वक़्त उठ गया। उठ के बाद मेरा ताल्लुक़ इनसे ख़त्म हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों बाद मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। अच्छा, ये बताइए कि आपने बताया कि आपने मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ भी किए और आप जमाती ओहदों के ऊपर भी रहे, तो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। कई कादियानी ऐसे हैं, जब हम ख़ास तौर पे नौ मुस्लिमीन के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करते हैं, जो कादियानी को छोड़ के इस्लाम कबूल करते हैं, तो कादियानी जो है ना वो कहते हैं जी KTV वाले या ख़त्म नबूवत वाले ये अपनी तरफ से ही अपने ही लोगों को ना बिठाते हैं और इंटरव्यूज़ कर लेते हैं। आप अपना जमात का ओहदा
علاقہ ایک دفعہ ذرا دوبارہ بتائیں تاکہ قادیانی جو ہیں اگر اس کی تحقیق خود سے بھی کرنا چاہیں تو وہ ذرا خود بھی کر لیں. کر لیں جی، خود تحقیق اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. میرا نام سعود احمد ہے، میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے. منظم مومی کے عہدے پہ رہا ہوں میں، فیصل آباد حلقہ حاجی آباد میں بھی، اور اس کے بعد ربوہ جب چلے گئے 2011 میں دارالنصر حلقہ محمود میں بھی میں رہا ہوں، ادھر بھی منظم مومی رہا ہوں. اور میرا کافی تعلق تھا جماعت کے ساتھ. میرے کورس بھی میں نے کیے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی سندیں دکھائی ہیں، یہ سندیں میرے پاس موجود پڑی ہوئی ہیں. اگر کوئی شخص کہے کہ یہ ایسے ہی بٹھا دیا ہے انہوں نے تو وہ میرے سے رابطہ کر لے، میں بتا دوں گا کہ میں کون ہوں. تو آپ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، میرے پاس پورے ثبوت ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سعود صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اس کے بعد قادیانی جماعت نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، یا آپ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ریکارڈنگ سے پہلے بھی آپ کچھ اپنا بتا رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کافی مظالم ڈھائے گئے ہیں اور آپ کو جعلی مقدمات میں پھنسایا گیا، تو اس کے حوالے سے کچھ بتائیں. جعلی مقدمے کرنا تو ان کا کام ہے جی، جھوٹ بولنا اور جعلی مقدمے کرنا. میرا کاروبار انہوں نے ختم کیا. سب سے پہلے تو یہ کرتے ہیں کہ جو بندہ جماعت کے ذرا سا بھی مخالف ان کو نظر آ جائے یا ان کو پتہ چل جاتا ہے ان کے جو بیٹھے ہیں نا لوگ سارے یہ جاسوس ہیں، یہ منافق ہیں، جو بھی جس کے پاس بھی بیٹھتا ہے اگر کوئی جماعت کے خلاف تھوڑی سی بھی بات کرتا ہے نا تو پھر وہ رپورٹ چلی جاتی ہے، اور اس کو معاشی طور پر یہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مالی طور پر نقصان پہنچاؤ، اس کو اس کے بچوں کے دلوں میں جا کے باپ کے خلاف یا ماں کے خلاف جو قادیانی چھوڑنا چاہتا ہے نفرت پھیلا دو، اور ان بچوں کو بتاؤ کہ یہ دماغی طور پر ہل گیا ہے یا یہ مینٹل ہو گیا ہے دماغی طور پر. ایسی باتیں یہ بہت زیادہ کرتے ہیں. میرے ساتھ انہوں نے قادیانی چھوڑنے کے بعد انہوں نے پرچے کروائے، ایف آئی آریں کروائی، جھوٹی ایف آئی آریں. میرے بیٹے کے خلاف بھی جھوٹی ایف آئی آر کروائی ہے. ایک معلم نثار ہے، اس شخص نے جھوٹی ایف آئی آر کروائی ہوئی ہے اور اس کے پورے ثبوت ہیں میرے پاس. اچھا یہ بتائیے کہ آپ یہ بھی بتا رہے تھے کہ جھوٹے پرچے یا مقدمات جو ہیں وہ کروائے گئے، اور کاروبار کے حوالے سے بھی آپ کو نقصان پہنچایا گیا. کاروبار کے حوالے سے سائی وال روڈ پر میری شو روم تھا جی الشیخ ٹریڈرز کے نام سے موٹر سائیکلوں کا، اور بہترین میرا کاروبار تھا. لیکن وہ کاروبار بھی انہوں نے ختم کروایا. مالک کو کہہ کے انہوں نے دکانیں خالی کروائیں، میرا بہت زیادہ نقصان کیا. پھر میں جب روا سے ادھر میرا اپنا گھر ہے وہ دارالنصر حلقہ محمود میں، تو وہ میں بیچنا چاہتا تھا لیکن 1.5 کروڑ روپے اس کی مالیت تھی، وہ بھی انہوں نے بیچنے نہیں دیا. مجبور ہو کے میں نے وہ ایک منافق آدمی کو 50 لاکھ روپے میں دیا ہے. اب میں کدھر جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ اچھا یہ بتا دیجیے، یہاں یہ کلیئر ہم آپ سے یہ بھی کرتے چلے جائیں کہ یہ جو تمام سارا کچھ کیا یہ اسلام قبول کرنے کے بعد سب کچھ کیا گیا، اور اس کی وجہ کیا ہے اصل میں؟ کہ آپ نے اسلام قبول کیا، قادیانی کو چھوڑا؟ جی اس کی وجہ اسلام قبول کرنا ہے جی. اگر آپ مطلب اسلام قبول کرنے کے بعد یہ سارا ہی سسٹم جو ہے نا بندے کا اس کو بالکل الگ کر دیتے ہیں. کسی رشتہ دار کے پاس ملنا جلنا نہیں ہے، بھائی نہیں مل سکتے، والدین نہیں مل سکتے، کوئی سسرال میں نہیں بندہ جا سکتا، کوئی مل نہیں سکتا. وہ اپنی بچوں کی شادیوں میں کسی بھی محفل میں اس شخص کو نہیں بلاتے جو اسلام قبول کر لیتا ہے، بلکہ اس کو کہتے ہیں یہ مرتد ہو گیا ہے. اچھا یعنی جو قادیانیت کو چھوڑ کے اسلام قبول کرتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں مرتد ہو گیا. مرتد ہو گیا، اس کو کہتے ہیں یہ مرتد ہو گیا. یا ہاں جی یہ مرتد والی بات جو ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے اگر مرتد ہیں تو پھر یہ کون ہے؟ یہ تو کلمہ پڑھتے ہی نہیں ہے، یہ تو محمد رسول اللہ مرزا غلام قادیانی کو مانتے ہیں. تو مرتد تو یہ ہے نا، پاکستانی آئین کے قانون کے مطابق بھی یہ مرتد ہیں، بالکل منافق ہیں اور مرتد ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ قادیانی جماعت جو ہے اس میں ایک معاشی استحصالی نظام ہے جو کہ چندے کا نظام ہے. اچھا اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہر غریب سے غریب قادیانی جو ہے وہ چندہ دیتا ہے، اور مرزا مسرور جو کہ مرزا قادیانی کی اولاد میں سے ہے اور قادیانیوں کا ایک شہنشاہ ٹائپ سا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، گدی نشین بلکہ کہنا چاہیے، تو وہ عام بیچارے جو غریب سے غریب قادیانی ہیں ان کی چندوں کی کمائی پہ پل رہا ہے، اس کی فیملی پل رہی ہے. تو اس کے حوالے سے، چندوں کے حوالے سے بتائیں کہ کیا اس حوالے سے آپ کو بھی کبھی انہوں نے تنگ کیا، یا کبھی آپ کو بھی استحصال کا نشان بنانے کی یا استحصال پر مبنی جو نظام ہے اس میں زبردستی شامل کرنے کی کوشش کی گئی؟ جی بالکل. یہ دیکھیں میرے پاس یہ رکا آیا ہوا ہے ان کا، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس اشتہار کے شائع ہونے سے 3 ماہ تک ہر بیعت کرنے والے کو جواب کا انتظار کیا جائے گا. وہ کیا کچھ ماہواری چندہ اس سلسلے مد میں قبول کرتا ہے؟ اگر 3 ماہ تک کسی کا جواب نہیں آتا تو سلسلہ بیعت سے نام کاٹ دیا جائے گا. یہ ایک سلسلہ چندے کا مقصد ہے، چندہ لینا. میں ایک رشتہ دار کے گھر بیٹھا ہوا تھا ایک دفعہ، تو ادھر ایک رکا آ گیا، دارالعلوم غربی حلقہ صادق کی بات کر رہا ہوں میں.
تو رکا آ گیا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کو کوئی باہر کے ملک سے کوئی ایڈ دیتا ہے یعنی کوئی مدد کرتا ہے اس میں سے بھی جماعت کو چندہ دیں. تو اس طرح کے یہ بیوہ عورتوں سے بھی چندہ لیتے ہیں. اس طرح جو کسی کی مدد کرے، اگر کوئی بندہ غریب ہے اس کی کوئی رشتہ دار یا کوئی تعلق والا مدد کرے، اس سے بھی انہوں نے لکھا ہوا کہ ہمیں چندہ دیں اس میں سے بھی. تو یہ حال ہے، ایک بندے کی، ایک خاندان کی عیاشیوں کے لیے یہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں. اور ایک ان کا جو بنا بیٹھا ہے ادھر سلیم الدین ناظر امورامہ، وہ بھی کرپٹ ترین انسان ہے. وہ اس کی نہ کوئی پیچھے اباؤ ذات ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے سانپ بن کے، وہی سارا نظام چلا رہا ہے اور وہی ساری بلیک میلنگ کر رہا ہے. اور جماعت کو اس نے وہ گڈنیپ کیا ہوا ہے جیسے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے جیسا کہ پہلے بتایا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد جعلی اور جھوٹے مقدمات میں بھی پھنسایا گیا آپ کو اور بچوں سے بھی دور کر دیا گیا. تو لیکن قادیانیوں کا تو ایک نعرہ ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نن، یعنی محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں. اور یہ سلوگن جو ہے وہ چھاپتے بھی ہیں اور پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی آپ کچھ بتائیں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے آپ نے بہت عرصہ قادیانی جماعت میں گزارا ہے. جی میں نے تقریباً 50 سال کے قریب میری عمر ہو گئی ہے، تو 40-42 سال تو میں رہا ہوں قادیانیوں میں. لیکن یہ جو لو فار والا سسٹم ہے نا جی، یہ لو فار مرزا مسرور یا مرزا قادیانیوں کے لیے ہی ہے. مرزا یعنی جو مرزا خاندان ہے نا ان کے لیے ہے لو فار آل، یعنی انہی سے محبت کرو، انہی سے محبت کرو. نفرت لوگوں سے ہے، لوگوں سے نفرت ہے، پیسہ اکٹھا کرو اور ان کو دو، بس یہ لو فار. لوگوں سے مراد کیا؟ مسلمانوں سے نفرت کرو؟ مسلمانوں سے نفرت کرو. مسلمان تو میرے گھر کے ساتھ جو اگر کسی کی دیوار ہے نا تو وہ بھی میرا دشمن ہے. مجھے یہ تعلیم دی گئی کہ یہ جو ساتھ والے پڑوسی ہیں آپ کے وہ دشمن ہیں آپ کے. آپ ان کے ساتھ کسی قسم کا لگاؤ نہ رکھیں، ان کے گھر نہ جائیں، ان کو اپنے محفلوں میں نہ بلائیں، ان کی محفلوں میں نہ جائیں. میرے بچے جو اب قادیانی ہیں، میں مانتا ہوں وہ قادیانی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو انہوں نے قرآن پاک جب میں نے پڑھوایا تو وہ مسلمانوں کے گھروں سے پڑھوایا، تو اس کی بھی مجھے ٹینشن بنی کہ ان کو آپ نے ان کے گھروں سے قرآن پاک کیوں پڑھوایا ہے. وہ تو قرآن پاک میں ان کو صحیح ترجمہ بتائیں گے، صحیح قرآن پاک پڑھائیں گے، تو ایسے ہمارے جو سسٹم ہے وہ تو سارا خراب ہو جائے گا. یعنی کہ وہ قادیانی جو ہیں وہ مسلمان علماء کرام سے اپنے بچوں کو جان کے دور کرتے ہیں کہ کہیں ان کو ہدایت نہ مل جائے. ہدایت نہ مل جائے، جی بالکل ایسے ہی کرتے ہیں. وہ دور کرتے ہیں کہ ان کو ہدایت نہ مل جائے، وہ ان کے پاس نہ بیٹھیں، ان کے ساتھ نہ رہیں، ان کی بات نہ سن لیں. تو یہ باتیں تو ان میں پکی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے تقریباً. اچھا سعود صاحب یہ بتائیے کہ جب یہ سارے جھوٹے مقدمات کروائے گئے آپ پہ اور یہ سب واقعات پیش آئے تو اس کے بارے میں آپ نے پولیس یا انتظامیہ کو اطلاع نہیں دی؟ یعنی اب تو کافی ٹائم گزر گیا اس کو، لیکن اس وقت آپ نے پولیس سے رابطہ کیا، انتظامیہ سے رابطہ کیا اس بارے میں؟ جی میں نے رابطہ کیا، میں نے جناب نگر تھانے سے بھی رابطہ کیا تھا اس وقت، اور ان کو میں نے ایک درخواست بھی لکھ کے دی تھی کہ سر میرے ساتھ یہ سلیم الدین اور اس کے جو پیروکار ہیں وہ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم جماعت کے متعلق کوئی بات نہیں کر سکتے، نہ سن سکتے، یہ آپ کا اپنا نظام ہے، آپ جماعت میں جائیں، انہی سے بات کریں. میں نے کہا میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے. تو انہوں نے بھی اس سلسلے میں میرے ساتھ کوئی زیادہ تعاون نہیں کیا. جی اچھا یہ بتائیے آخر میں کہ جو قادیانی ہیں اس وقت، کئی قادیانی جو ہیں یہ ہمارا انٹرویو دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ قادیانیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ تحقیق کریں اور یہ جو ان کی آنکھوں کے اوپر اندھی عقیدت کی پٹی باندھی ہوئی ہے مربیوں نے، خاص طور پہ قادیانی مربیوں نے، قادیانی جماعت نے، اس کو وہ اتاریں اور تحقیق کریں، اللہ ان کو بھی ہدایت دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس بارے میں ذرا آپ کوئی میسیج دینا چاہیں قادیانیوں کو؟ میں یہی میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ روحانی خزائن جو کتاب ہے مرزا غلام قادیانی کی وہ پڑھیں، اچھی طرح پڑھیں. اب تو کافی مربی جو ہیں وہ جماعت چھوڑ رہے ہیں، جنہوں نے جامعہ میں کورس کیے ہوئے ہیں وہ جماعت چھوڑ رہے ہیں. آپ بھی تحقیق کریں. میں اپنے بچوں کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. میرا دل بہت دکھتا ہے ان کے لیے. تو آپ لوگ کریں، تحقیق کریں، اس کی کتابیں پڑھیں. جو الفاظ مرزا قادیانی نے لکھے ہوئے ہیں کہ مجھ پہ وحی نازل ہوئی، تو یہ وحی کس طرح نازل ہو سکتی ہے؟ یہ ساری کتابیں ان کی پڑھیں. ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ ان کی کتابوں کے اندر ہی اس قدر گستاخانہ اور کفریہ عقائد اور عبارات موجود ہیں کہ اگر کوئی صحیح طرح پڑھ لے تو اسی سے ہی اس کو ہدایت مل سکتی ہے.
جی بالکل بالکل 100% صحیح بات کہی آپ نے. اسی سے ہدایت مل جائے گی. ان کی کتابیں پڑھیں تو صحیح. ان کی کتابوں میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں یہ کتابیں کیوں نہیں لوگوں کو پڑھنے دیتے, کیوں نہیں بچوں کو پڑھنے دیتے, کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے کہ بھی یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. مرزا غلام قادیانی کی ایسی ایسی گستاخانہ باتیں ہیں محمد رسول اللہ کے متعلق اور دوسرے انبیاء کے متعلق اور اللہ تعالیٰ کے متعلق. وہ پڑھیں تو صحیح. جب پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا نا ان کو خود ہی. سعود صاحب آپ کو ایک دفعہ پھر ہم اسلام قبول کرنے پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو بھی جلد انشاءاللہ ہدایت عطا فرمائے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی ختم نبوت ٹی وی ہے, کے ٹی وی ہے, یا دیگر ختم نبوت پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور جہاں آپ کو ضرورت ہوگی انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کا جو اخلاقی تعاون ہے یا قانونی تعاون ہے وہ ہم جاری رکھیں. ناظرین, یہاں پہ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جیسا کہ ہم جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ کئی ایسے قادیانی ہیں جو کہ ابھی بھی سچ کی تلاش میں ہیں اور وہ ریسرچ کر رہے ہیں, اور کئی قادیانی ایسے ہیں جو کہ قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, لیکن وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم اسلام اگر قبول کر لیں گے تو قادیانی جماعت ہمارے پر ظلم کرے گی, زیادتی کرے گی, یا ہمارے کاروبار ختم کر دے گی. تو میں ان کو خاص طور پر یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اگر آپ پہ کوئی تھوڑے وقت کوئی تنگی یا مشکل آتی بھی ہے تو اسلام کے لیے یہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گی, تھوڑی سی قربانی تو بہرحال آپ کو دینا پڑے گی. آپ بھی ہمت بڑھائیں, اور یہ جو اندھی عقیدت کی پٹی آپ کے مربیوں نے, قادیانی جماعت نے آپ کی آنکھوں پہ باندھی ہوئی ہے, خدا را اس کو اتاریں, تحقیق کریں, اور خاص طور پر جو مسلمان علماء کرام ہیں ان کا لٹریچر اور مسلمانوں کا لٹریچر جو ہے وہ بھی ضرور پڑھیں. قادیانی جماعت آپ کو روکتی ہے کہ آپ مسلمانوں کی قرآن کا ترجمہ نہ پڑھیں, تفسیر نہ پڑھیں, لیکن جب آپ وہ پڑھیں گے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ تعصب سے ہٹ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرما دیں گے. پروگرام ویوز آن لائن سے ڈاکٹر حسن آرا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.